अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, इस वक्त आप ब्रैफोर्ड के स्टूडियो से हमारा पहला प्रोग्राम तज्ज़िया आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। और हमारे जो गिल भाई हैं और आदिल हैं वो बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को नशर कर रहे हैं। उनकी बड़ी मेहनत है, फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की है इस पूरे स्टूडियो को सेटअप करने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक हमने, अगर आपने अभी टीवी ऑन किया है तो हम आपको बताए देते हैं कि आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो है दाइश में जो हमारे नौजवान बरतानिया और यूरोप से शामिल हो रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ से तालीम हासिल की है और फिर यहाँ से वो दहशतगर्दी की यकीनन ट्रेनिंग भी लेते होंगे या किस तरह से उनको इमोशनल तरीके से तैयार किया जाता है। इंटरनेट इस्तेमाल होता है या फिर मसाजिद, चंद मसाजिद में, सब मसाजिद की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद एक मसाजिद जो हैं वो इसमें शायद शामिल होंगे। एक कॉल लेते हैं फिर उस गुफ्तगू को जारी रखेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नकवी साहब, बिल्कुल खैरियत से जी, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आप रेगुलर प्रोग्राम हुआ करेंगे। ब्रैफोर्ड में स्टूडियो आ गया है और आपको जो शिकायत थी जी, आपकी जो शिकायत थी वो इंशाल्लाह आप दूर कर लेंगे हम। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। जी फरमाएं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जी। तो अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, वहाँ जाके देश के साथ मिलके जी जी कोशिश कर रहे हैं अपनी जानों को गिनवाने की बेवकूफ़। तो मैं नबी ब्रदर दो चीज़ों की तरफ आपका ध्यान करवाना चाहता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे यहाँ से जाने वाले हैं इनको कौन कौन सी चीज़ें लेके वहाँ जाती है। इसकी पहली चीज़ तो मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको पता होगा कि अमेरिका ने तुर्की में मिल के शाम के खिलाफ जो दहशतगर्द है उनको ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी और पैसे और असला भी देना शुरू किया। बिल्कुल सही है, ये आपने खबर पढ़ी हो? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब आपको पता है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर भी कहता है और जब किसी के पीछे अमेरिका खड़ा हो जाए तो उसकी हौसला अफजाई ज्यादा होती है आम दूसरे मुल्कों की निस्बत। सही। और जब अमेरिका खड़ा होता है तो फिर ये यूरोप के मुल्क ऑटोमेटिकली इसके पीछे हो जाते हैं। ये अपने आप को भी बचाते हैं और अमेरिका का साथी भी, नेटो सेंटो ये सारे आप जानते हैं, ये सारी चीजें जो है इनके तहत इकट्ठे हो जाते हैं। अमेरिका जब भी कहीं दाखिल होता है तो वो नेटो को पहले बुलाता है और नेटो ममालिक के साथ मिलकर फिर वो आगे चलता है। ये उसका एक तरीकाकार है। तो जब ये तुर्की के साथ मिलकर ये बातें कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि एक नरम गोशा दहशतगर्दों का वहां पे मौजूद है, जिसके पीछे एक सुपर ताकत भी है जी जी। और हमारे मुसलमान मुल्क भी हैं, तुर्की भी है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, सारे उसके पीछे खड़े हैं। और इसका मतलब है कि इनके पास पैसा भी है, दौलत भी है और डॉलर भी है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे ऐसे मुसलमान ममालिक के लोग या ऐसे मुफ्ती हैं जो झाती निकाह और इस किस्म की बातें बाहर निकालते हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल को तो पता नहीं है कि निकाह चीज क्या है, जाती निकाह क्या चीज है। क्योंकि वहाँ पे देश में जो लड़ने वाले हैं उनका भी एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसको ना कलमा आता है, ना नमाज आती, ना कुछ आती, और वो देश के साथ लड़ने के लिए जा रहा है हाथ में। तो जब ये बच्चे ऐसी सहूलतों को वहाँ पे देखते हैं तो ये नहीं जानते कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे मौत कितनी सस्ती है, वो ये नहीं देखते। वो ये देख रहे हैं कि डॉलर भी मिल रहे हैं और वहाँ पे ऐसी है, जाती निकाह भी है और सब कुछ है, और नफ्सियानी या नफ्सिया जो इनकी ख्वाहिशात है वो भी वहाँ पे पूरी होती नजर आती है उन्हें। तो वो ये चमक देख के वहाँ पे चलना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये नरम पहलू जो है ना ये हमें नुकसान पहुँचा रहा है और इसमें ये ताकतें इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है कि जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पे इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं इस मुल्क में ऐसे लोग हैं, ऐसा माइंड सेट है जो इन बच्चों के पीछे लगा हुआ और उनको मुसलसल वो इस बात पे लाने की कोशिश कर रहा है और करता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इस तरह माइल होते जा रहे हैं। ये माइंड सेट अब देखना है हमने कि ये कौन सा माइंड सेट है, कहाँ की मसाजिद में है या कहाँ के अदारे हैं या तालीमी अदारे हैं जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और एजेंट बन के ये काम कर रहे हैं और ये बच्चों को नुकसान पहुँचाते हुए उन्हें वहाँ की तरफ माइल करते हैं। ये चीज़ हमने अपने अपने अदारों के करीब और अपने मोहल्लों और शहरों में देखनी होगी, ये सबसे जरूरी है। और अपनी औलाद को देखना होगा कि वो किस तरह माइल है। अगर वो ज्यादा मजहबी बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ऐसी चीज है जो उसको उस तरफ लेके जा
جا رہی ہے. اگر وہ نارمل مذہبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ نارمل ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں, لیکن ضرورت سے زیادہ اگر انوالو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کو مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے. یہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ داعش جو ہے یہ قاتل ہے, یہ بربریت کرا رہے ہیں, تو اس کو جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا میڈیا جو ہے, اسلامی میڈیا خاص طور پہ اسلامی ممالک کا, وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے فلاں پہ گاؤں چھین لیا داعش نے, فلاں پہ قبضہ کر لیا, فلاں پہ قبضہ کر لیا, تو یہ مزید کرج پیدا کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو ختم کر کے اس کی کوئی خبر ایسی نہ دی جائے, وہ لوگ بڑھا چڑھا کے خبریں دیتے ہیں, جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نوجوان نے تو سمجھ دیا کہ وہاں تو سارے قبضے میں ہیں, تو وہاں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں ہمیں دیجیے وہ. یہ چیزیں ہمارا میڈیا بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا اور بڑھا چڑھا کے دکھا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو نہیں سمجھ رہے اس بات کو, وہ بھاگ بھاگ کے اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی بات یہ میں ختم کرتا ہوں, چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول اس قسم کے بن چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو انہیں ڈانٹتے رہتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو بچہ بددل ہوا رہتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ باغی ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور باغی ہو کے اس کو اور تو کوئی راستہ نہیں ملتا, یہ راستہ اس سے ملتا ہے جہاں آپ کو فوری طور پہ پیسہ بھی ملتا ہے, ملک سے باہر جانا بھی ملتا ہے, اور سیر و تفریح کا نام بھی ملتا ہے انہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان چاروں کی چیزوں کو اگر آپ کنٹرول کریں گے تو میرے خیال میں یہ چیزیں رک جائیں گی, اور گورنمنٹ کو پالیسی بدلنی پڑے گی اس بات پہ کہ وہ ان داعش والوں کو اگر سیریا میں جا کے اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ نہ کرے, بلکہ داعش کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرے اور بربریت کا ساتھ نہ دے, انسانیت کا ساتھ دے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی نقوی صاحب, آپ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے جی. اچھا جی, نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ ان کو پالیسی بدلنی پڑے گی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پالیسی کو بدلیں گے؟ اگر ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو ظاہر بدلنی پڑے گی پالیسی. ایک کال لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد یعقوب صاحب. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب, آپ نے بھی اپنا پیغام دیا ہے. آپ ہمیشہ اسی طرح ہدایت ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنے پیغام دے کے آپ خدا حافظ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک تو سوری نقوی صاحب نے جو پالیسی کی بات کی, آپ نے کہا, آپ نے اس کا تھوڑا آپ نے کمنٹ کیے ہیں. ابھی محمد یعقوب صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں والدین کا بھی قصور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہاں ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی قصوروار ہیں جو اپنے بچوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرنے میں؟ اصل میں بعض دفعہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جی جو بندہ چاہتا نہیں ہوتا لیکن وہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ پلس مائنس کر کے ٹائم نکالیں کہ بچے کتنے گھنٹے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں تو آپ کو بہت تھوڑے سے گھنٹے جو ہے وہ بچوں کو ماں باپ کی کمپنی ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بچہ صبح 8 بجے جاتا ہے, 3:30 بجے وہ گھر آتا ہے. ٹھیک ہے, 3 سے 5 تک مسجد میں بھیج دیتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 90% بچے جو ہے مساجد میں جاتے ہیں. اچھا 5-6 بجے وہاں سے واپس آتا ہے, کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, تھوڑی دیر وہ ٹی وی دیکھتا ہے اور 8 بجے بیڈ میں چلا جاتا ہے. ماں باپ کو بچے کے ساتھ اپنا جو کنورسیشن ہے اس کا وقت ہی نہیں ہے, اس کا وقت ہی نہیں ہے. جی. پھر اس دوران جو ہے وہ والد صاحب جو ہے وہ کام پہ ہوتے ہیں, وہ ٹیکسی میں ہوتے ہیں. جی نہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ٹیکسی میں, کسی آفس میں ہی ہوں, جی ہاں, کہیں ہوں, نائٹ شفٹ پہ ہوں گے, پھر ان کو بھی ووٹنگ کرنی ہوتی ہے, میم صاحبہ بھی کام پہ ہوتی ہیں بعض دفعہ, ٹھیک ہے نہیں, یہ سارے معاملات ہیں. اور ایک چھٹی ہوتی ہے, جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کی مصروفیات کیسی ہیں. جی ہاں, تو اس وقت پھر اس چھٹی میں گھر کا نظام, سودا سلف, یہ وہ لانا پڑتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیا ہم اپنے ان فرائض سے مبرہ ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے اسلام نے ہم کو جو ہے سونپے ہیں, جو ہم پر واجب ہیں؟ نہیں. سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ اس کو رکھنی چاہیے. اس میں ماں باپ کا قصور ضرور ہے. آپ دیکھیں میڈیا کے کسی حد تک, جی کسی حد تک جب میڈیا پہ آتا ہے قتل و غارت گری سامنے آتی ہے, داعش کی ظلم سامنے آتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ باندھے ہوئے, منہ باندھے ہوئے, ان کے گردنیں کاٹ رہے ہیں, سارا کچھ کاٹ رہے ہیں, تو اس وقت پھر بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے نا کہ دنیا کے دور حاضر کے عصر حاضر کے یزید یہی ہیں. اس وقت یہ تھا کہ 13 ضربوں کے ساتھ امام پاک کا سر جو ہے وہ تن سجدہ کیا گیا تھا. آج یہ ہے کہ کلاشنکوف کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ ایک ہی وار کر کے لوگوں کو جو ہے تحت کیا جاتا ہے, درجنوں کے حساب سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. تو بچوں کو یہاں پہ بتایا جا سکتا ہے. پھر مولوی کی بھی ذمہ داری ہے. جو مولوی جو ہے اس قسم کی کچھ مساجد جیسے آپ نے کہا ہے وہ وہاں تربیت کرتے ہیں کہ جی یہ جہاد ہے, یہ وہ ہے, یہ اصل درندہ وہ مولوی ہے. وہ میں مولوی بھی نہیں اس کو کہتا ہوں, اصل قصور اس کا بھی ہے جو بچوں کے دلوں کے اوپر جلتی ہوئی آگ کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول ڈالتا ہے. اور قرآن پاک کے جو ترجمہ ہے اس کو غلط پیش کر کے ان کو جہاد کی طرف ترغیب دی جاتی ہے. جی بالکل یہی بات ہے. اس کے اندر خالی نہ ایک ماں باپ کا قصور ہے, نہ خالی جو ہے وہ حالات جو ہیں ہمارے ارد گرد کے ان کا قصور ہے. حالانکہ اس ملک میں بچوں کی تربیت ہم جو ہے وہ بڑی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. ہر قسم کی, جیسے یعقوب صاحب نے فرمایا کہ ہر قسم کی فیسلٹی یہاں موجود ہے. کسی چیز کی کوئی, آپ اپنے بچوں کو یہاں انجینئر بنائیں تو بنا سکتے ہیں, ڈاکٹر بنائیں تو بنا سکتے ہیں, مطلب ٹیچر بنائیں تو بنا سکتے ہیں, کیمسٹری کا وہ آپ ان کو پڑھانا چاہیں, مطلب اسپیشلائزیشن کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ گرانٹ بھی دیتی ہے ایوری تھنگ. اور پھر جیسے یعقوب صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ کے شیطان کی طرف جا رہے ہیں, بڑی بہترین بات کی ہے انہوں نے, سادے انداز میں بات کی ہے, لیکن اس کے اندر بڑا اسلامک فلسفہ ہے. اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کی پابندی کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اسی برتن میں کھا رہے ہیں اور اسی میں جو ہے گندگی ڈال رہے ہیں, یہ کام غلط ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی ملک سے آپ جو ہے وہ لے کے کھا رہے ہیں, یہاں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, اور اسی ملک کے خلاف آپ اپنے بچوں کو لا کے کھڑا بھی کر رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا, حکومت کو کیا کرنا ہوگا, والدین کو کیا کرنا ہوگا, مساجد کو کیا کرنا ہوگا, تاکہ یہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ دہشت گردی سے باز رہیں اور تعلیم حاصل کریں اور باقاعدہ اسلام کی طرف وہ مائل رہیں؟ سیدھا اور سادہ جو پیغام ہے, میسج ہے, وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنائیں. سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, جبکہ آپ ڈے بائی ڈے سخت قانون بنائیں گے, ہارڈ لائنر بنتے جائیں گے, عام لوگوں کو روکیں گے, جو لوگ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. اس سے غلط اثر جائے گا. آپ لوگوں کی حمایت حاصل کریں, اپنے باشندوں کی جو آپ کے پاس آپ کے ملک میں رہتے ہیں, اور جو چند گندے انڈے ہیں ان کو صاف کریں ان کے تعاون سے. ٹھیک. پالیسیاں چینج کریں. آپ کی پالیسی میں اینٹی مسلم بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ فیکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک خاص ملک کے ساتھ جو ہے وہ خاص سلوک کیا جائے. میڈل ایسٹ کے مسلمانوں کے ساتھ, پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ, انڈیا یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ساتھ جو ہے جی ہم پاسپورٹ رکھ لیں گے, ان کو 2 سال کے لیے اندر کر دیں گے. ایسے معاملات یہاں پہ اور داعش پیدا کریں گے اور حالات خراب ہوں گے. ایک دور میں وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب آپ اپنے مقاصد کے لیے دہشت گردوں کو استعمال کرتے تھے. اب وہی دہشت گرد جو ہے وہ ریسائیکل کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. جب آپ ان کا مال پانی بند کر دیں گے تو جو ان کے پاس ہوگا وہ آپ پہ استعمال کریں گے, اور پھر دینے والا کوئی اور ہوگا جو آپ کا مخالف ہے. یہی ہے نا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی برائی مت بیان کریں.
چونکہ لوگوں کے پاس بھی زبان ہے، اگر انہوں نے آپ کی برائی شروع کرنا کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مولا کا ایک قول بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ اس لیے وہ جب یہ دہشت گرد ان کی طرف مڑیں گے تو دوسرے ان کے مخالف ان کی سپورٹ کریں گے۔ اچھا، جو داعش لہٰذا اس چیز پہ کنٹرول کرنے کے سے سب سے پہلے یورپین کنٹریز کو، یو کے کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی، اپنے لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوگا، پھر آپ اصل مجرم کو پکڑ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ ایک عام آدمی جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹیررزم ہوتا کیا ہے، اس کو آپ تنگ کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے بیٹے، اس کی خاندان، اس کی فیملی تو خلاف ہو جائے گا۔ جی کال لیتے ہیں، بات جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دونوں بھائیوں کو محمد علی سے بڑا آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز، آپ بات کریں۔ وہ تو میری وائف اوپر سے نیچے آ گئی، وہ کہتی پتہ نہیں میں لڑ رہا ہوں کسی کے ساتھ، میں نے کہا نہیں بھی ان کا کوئی پرابلم ہے اس لیے میں اونچا بول رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ بالکل راستہ بولیں، ابھی صحیح ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں تو میں تیاری کر کے آیا تھا زور سے بولنے کی۔ نہیں ابھی ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے۔ دیکھیں کہ اپنا نفی صاحب بہت اچھا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی اس کی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی۔ اب جو برطانیہ کی جو پالیسی ہے، اگر یہ چینج نہیں کرتے تو یہ حالات یوں کہ توں ہی رہیں گے، یہ کبھی نہیں چینج ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ظلم کیا ہے۔ وہ یہ ظلم کیا تھا کہ ہم نے پہلے تو اس سشو پنج میں رہ کے ہم چلے جائیں گے، پھر بچے بڑے ہوئے، پھر ان کے اوپر اور پابندی لگی کہ یہ کہیں اس کمیونٹی میں مکس نہ ہو جائے، کہیں یہ پبوں کلبوں میں نہ چلے جائے، یعنی کہ مجھے کمیونٹی سے دور رکھا کہ یہ سور کھاتے ہیں، ان سے بچوں کو دور رکھو۔ صحیح۔ ایسا ایسا کرتے 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 بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں پہ اب تم نے زندہ رہنا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے تم نے پولیٹیکل جو ان کا سسٹم ہے اس میں حصہ بننا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی ماں باپ نے نہیں اپنے بچے کو بتایا، صرف اور صرف یہی بتایا کہ مدرسے میں چلے گئے تو تم بچ گئے، بس اس نے قرآن حفظ کر لی، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانیہ کے پولیٹیکل سسٹم کا بتایا ہی نہیں کہ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم جز ہے۔ اگر اس کو ہم نے ووٹ کو اور اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیا تو ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری آواز نہیں سنی جائے گی۔ ہم کہتے تو ہیں کہ برٹش گورنمنٹ پالیسی چینج کرے، پھر کس طرح کرے؟ ہمارے نمائندگی تو ہے ہی نہیں۔ وہ کہے گی تمہارے چونگے میں سے تو دو آدمی برٹش پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہمیں کہتے ہو کہ تم پالیسی چینج کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کو بھی تیاری کرنی پڑے گی، وہ یہی ہے کہ اگر ہماری نمائندگی ہوگی تو ہم پالیسی بھی چینج کریں گے اور وہاں سے بیٹھ کے اب پریشر ڈالیں گے۔ اب ٹائم آ چکا ہے کہ اپنے بچوں کو، جن کے 18 سال کے بچے ہو چکے ہیں، مدرسوں میں چھوڑتے ہیں، ان بچوں کو تعلیم دو، ان کو بتاؤ کہ یہاں کے الیکشن پولیٹیکل سسٹم کیا ہے۔ اگر اس میں کنٹریبیوشن نہیں کریں گے ہم تباہی اور برباد ہو جائیں گے، جس کا اب ہو چکے ہیں۔ مایوس نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالی آج تیاری کر لیں، 2 مہینے آ رہے ہیں تو ہم آگے نکل جائیں گے۔ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو جین ہے نا پاکستانی جین، یہ پیچھے رہنے والی نہیں ہے، ہمیں بہت طاقت ہے اور یقین جانیے مجھے پوری امید ہے آج سے لے کے آنے والے جو باقی 2 مہینے رہ گئے تو میں آپ کے ٹی وی پہ یہی کہتا رہوں گا کہ اٹھو 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 اٹھو، یہی میرا میسج ہے۔ تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کو پلیٹ فارم اسٹوڈیو کے کھولنے کی۔ تو تھوڑا سا بعد اگر اسپیکر کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پروگرام اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ، بہت بہت شکریہ۔ آہستہ آہستہ تمام جتنے بھی جو فورس ہیں وہ درست ہو جائیں گی۔ تو آج پہلا دن ہے، اس میں ظاہر ہے تھوڑی بہت تو مسائل ہوں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو گل بھائی لگے ہوئے ہیں اور عادل بھی ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں اگلے 1-2 پروگرام میں درست ہو جائیں گے۔ جی نقوی صاحب، ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو پالیسی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، تو ابھی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جو مساجد ہیں ان میں یہ کوشش کریں کہ نوجوانوں کو اس طرح سے، یا ایجوکیشن میں، اسکولوں میں اس طرح سے ان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ دہشت گردی کی طرف ان کا رجحان نہ ہو۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سنسیئر؟ ایک طرف تو وہاں پہ باقاعدہ اسلحہ اور ان کو پیکڈ فوڈ اور ان کے تمام لوازمات پوری کی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں، کہیں سے تو ان کو ملتا ہے نا، ایک طرف سے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ دوسری طرف اگر یہ کہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہاں جانے سے روکیں گے، ان کو ایسے میجر جو لیں گے، ایسے سٹیپس لیں گے تاکہ وہ وہاں جانے سے رک جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آمد درآمد اس میں ہو سکتا ہے؟
اصل میں حکومتوں کی پالیسیاں بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی جیسے کہ ہماری پاکستان گورنمنٹ کی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحیح جو بہتر طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ہماری پاکستان گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی جی گڈ اور بیڈ طالبان، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ طالبان گڈ ہے ہی نہیں ہے کوئی، گڈ اس میں بات ہی اس میں گڈ ہوتا ہی نہیں ہے، دہشت گرد گڈ کیا ہے، بیڈ ہی بیڈ ہے. بیڈ ہی بیڈ ہے. اور ان کے یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. دیکھیں آپ، انہوں نے ایک نیو ورلڈ آرڈر جارج بش اول نے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب وہ جا کے اس کے اوپر عمل ہوا ہے، اور اب ابھی تک وہ تکمیل نہیں ہوئی، اس کی مکمل نہیں ہوا. میڈل ایسٹ کو انہوں نے تباہ کرنا تھا، پاکستان کو انہوں نے توڑنا تھا، ٹھیک ہے. اور میڈل ایسٹ کے اندر ابھی سعودیہ کی باری ہے، ابھی اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. عراق کے اندر صدام کو زوال پذیر کیا، لیبیا کے اندر قذافی کو زوال پذیر کیا، اور یمن کے اندر آپ دیکھیں ابھی رشیا کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. نہیں وہ خیر ان سے قابو نہیں ہوگا، وہ تو چلو ان کو مصروف رکھے ہوا ہے. لیکن بالخصوص جو مسلمانوں کے حوالے سے انٹرنیشنل جو لابی ہے اس کا ایک سلسلہ ہے، چونکہ وہ جارج بش اول نے وہ دیا تھا نیو ورلڈ آرڈر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں اور پوری طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقل سے، ان میں عقل نہیں ہے. اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو سزا نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے زوال کا سبب جو ہے ان کا اختلاف ہے، باہمی اختلاف ہے. یہ ٹٹو بنے ہوئے ہیں، یہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، اور اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری قوم کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. صدام دیکھیں جیسے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا رہا، ٹھیک ہے. عبداللہ صالح دیکھیں ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا رہا. شاہی خاندان ہے، 100 سال 110 سال ہو گئے ان کو، ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، تیل فری لکھ کے دیا ہوا ہے، اپنی قوم کا خون جو ہے وہ چوس کے دوسروں کو دے رہے ہیں. شاہ ایران نے کتنا عرصہ جو ہے وہ خون چوسا، آج وہ پیسہ جو اٹھا کے یہاں لایا تھا سوئس بینکوں میں اور دوسرے تیسرے میں، وہ ادھر ہی اپنی قوم کے کام نہیں آیا. یہ لوگ ہیں ہمارے سیاستدان جو پاکستان کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ سوئس بینکوں میں بڑے کیس چلے، آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہے. ٹائم بہت مختصر ہے ہمارے پاس، میرے خیال میں 10 منٹ ہے، اس میں سارا کچھ کور نہیں ہوتا. تو یہ جب تک اسلام کے ساتھ اور اپنے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تب تک مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر رہیں گے، کبھی ان کو کمال نہیں آ سکتا. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو نیچر بن چکی ہے مسلمانوں کی، یہ ایک گھر سے لے کے ملک تک آپ دیکھیں یہ اختلاف ہی اختلاف ہے. جھوٹ کے اوپر یہ فوراً یقین کر لیں گے، سچ کے اوپر یہ بہت دیر سے یقین کریں گے، بہت عرصے کے بعد. یہی کسی قوم کی زوال کی نشانی ہوتی ہے. اور اگر آپس میں اتحاد کریں گے، بھٹو صاحب نے ایک بڑا اچھا قدم لیا تھا، وہ اپنے دور میں ایک اسلامی کانفرنس بلائی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اسی سے انٹرنیشنل جو مافیا ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ شخص جو ہے مسلمانوں کو اکٹھا کر لے گا، تو انہوں نے اسی دن سے پلان کیا اور اس کو مروا دیا. مروایا کس کے ہاتھوں ہے؟ وہ بھی مسلمان تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں. لہٰذا جب تک یہ بیوقوفیاں مسلمان چھوڑیں گے نہیں تب تک یہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے اور ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جائیں گے. چونکہ قرآن میں یہ ہے کہ اتحاد کرو، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور مسلمانوں کو بدقسمتی سے آج دن تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رسی وہ ہے کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے اوپر پورا گھنٹہ چاہیے اللہ کی رسی کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے، جس رسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ مضبوطی سے تھامو. اسی رسی کی آل اولاد کو ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے تو واقعہ کربلا کے بعد انہی مسلمانوں نے شہید کر دیا. 6 ماہ کے بچے سے لے کے جو ہے 32 سال کے جوان تک ان کے کلیجے جو ہے وہ نکال کے وہاں پہ انہوں نے چبائے. تو لہٰذا ایسی قوم جب تک عقل نہیں کرے گی، توبہ اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگے گی، تو یہ ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دہشت گردی کی طرف رجحان ان کا جو ہے نہ رہے، اور ہماری مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نقوی صاحب اس کے لیے سیدھی سادی بات ہے، بغیر کسی مطلب ہیر پھیر کے، بغیر کسی مطلب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے،
سیدھی بات ہے، میں بات مکمل کروں پھر آپ کال لے لیں، کہ جب تک آپ سیدھے، جیسے اسلام کہتا ہے نا سیدھے اور سٹریٹ، جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی مخالفت کریں، حق کی حمایت کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو اسلام بھی کہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہوگا۔ دہشت گردی کی مذمت کریں، داعش ہو، طالبان ہو، لشکر جنگی ہو، سپاہ صحابہ ہو، جو بھی دہشت گردی کرے، بے گناہ لوگوں کو مارے، آپ اس کی مخالفت کریں، اس کے خلاف بولیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ مولوی کا حق بنتا ہے، جس مولوی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی بتائے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سب انسانوں کو بچایا، تو یہ تو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، لہٰذا بچوں کو بتایا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور وہ بچے جب ان سے کوئی پوچھے تو وہ بتائیں۔ آپ کے بچے اس قابل ہونے چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً اس نے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگ میں بھی اسلام کہتا ہے کہ بچوں کا، عورتوں کا اور بوڑھے لوگوں کا، معذوروں کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ کون سا اسلام ہے کہ معذوروں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی غلام بنا کے مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بچوں کو جو ہے وہ ضروری ہیں کہ بتائی جائیں۔ ٹھیک، میرے خیال میں ہمارا پروگرام جو وقت اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو کوئی آخری بات اگر آپ کوئی ایسے سمجھتے ہیں کہ جو رہ گئی ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جسے ملٹی کلچرل سوسائٹی کہا جاتا ہے، جی، تو یہاں پہ ہر آدمی ایک تو اپنے ملک کا سفیر بھی ہے، دوسرا اپنے دین کا سفیر بھی ہے۔ ہمیں میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور بالخصوص تمام انسانوں سے بھی جو سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو باہر سے آئے مسلمان نہیں ہیں لیکن انسان تو ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، ہم سب کو مل کر جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں، اس کو ناکام بنانا ہے۔ ہم دہشت گردی کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق، جیسے اسلام قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دو، اور زندگی ایک بیسک حقوق ہے جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کو ملا ہے، مسلمان کافر سے الگ ہو کے زندگی گزارنے کا ہر آدمی کو، ہر جانور کو بھی حق ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے اللہ کی طرف سے جو انسان کو ملی ہے، تحفہ ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے، اور دوسروں کی زندگی کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہماری کسی وجہ سے، ہماری کسی گفتگو سے، مطلب باٹم سے ٹاپ تک کسی کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ اور گن اٹھانا اور تلوار اٹھانا تو بہت بات کی بات ہے نا، ہم یہاں سے اگر شروع کر لیں آج سے، تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ ایک اسلامی اصولوں کے مطابق، ایک انسانی اصولوں کے مطابق بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ تو یو کے میں بسنے والے تمام مسلمانوں سے اور لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو وقت آ گیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ دہشت گردی جو ہے، اس دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ دیکھو پاکستان میں کل پرسوں ایک مولوی نے اپنی بیوی کو واجب القتل قرار دینے کا فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ انتہائی جاہل ہیں، اسلام سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، ان کا انسانیت سے بھی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سیدھا فارمولہ یہی ہے جی کہ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ٹونی بلیئر نے بھی اپنی تقریروں میں کہا ہے، اوباما بھی کہہ چکا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ان کے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ ہاں، رہی بات جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ ایک آدمی دہشت گرد کی حمایت کرتا ہے، اس کے نتائج وہ خود بھگت لے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے پیرامیٹرز جو ہیں ان کو درست کرنا ہے کہ ہمارے بحیثیت قوم ہمارے پیرامیٹرز کیا ہے۔ ایک آدمی مجھ پہ الزامات لگائے جا رہا ہے، مجھے اپنا کردار درست رکھنا ہے، مجھے اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے درست رکھنی ہے۔ جب ایک نہ ایک دن پتہ چل جائے گا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، یا مجھ پہ جو الزام لگا رہا ہے وہ غلط ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو، یو کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو آئندہ نسلوں کی فکر کرنی چاہیے، اور بچوں کو جیسے آپ آزاد چھوڑ رہے ہیں نہ چھوڑیں، بچوں کو پڑھائیں۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ یہاں پہ ہر آدمی نقوی صاحب پڑھ سکتا ہے، یہی بات ہے یا نہیں؟ اور یہ غنیمت جانے اس کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ پڑھائیں ہائی لیول کا، مسجد میں بھی بھیجیں اور یہاں کی جو تعلیم ہے وہ بھی سکھائیں، ورنہ نہیں تو آپ کے بچے ڈرگ میں پڑ جائیں گے، آپ کے بچے غلط سوسائٹی میں چلے جائیں گے۔ مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ آج جو بچے سٹریٹوں میں گلیوں میں کھڑے ڈرگ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ، کوئی جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی کسی پہ کوئی کیس چل رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ والدین کی عدم توجہی کا وہ نتیجہ ہے۔ اگر والدین توجہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ لہٰذا اپنے بچوں پہ توجہ کریں،
اور آئندہ کے لیے بچوں کو پڑھائیں تاکہ معاشرے کا یہ ایک اچھا انسان بن سکیں. اور ہمارا وقت اسی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. شکریہ آپ کا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت. جی بہت بہت شکریہ ناظرین. آج چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, مزید ہم گفتگو نہیں کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ.